अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम दर्से कुरान में, जो कि हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर बराबर कई महीनों से आ रहा है, इसमें हमने अब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम यूति अहदम मिनल आलमीन। और वो वक्त भी याद करे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अपने ऊपर किया गया अल्लाह का वो इनाम याद करो जब उसने तुम में अंबिया पैदा फरमाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो तुम्हारे ज़माने में तमाम जहानों में किसी को भी नहीं दिया गया था। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तरतद्दु अला अदबारिकुम फतनक़लिबु खासिरीन। ऐ मेरी कौम, मुल्क शाम या बैतुल मुक़द्दस की उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपनी पुश्त पर यानी पीछे न पलटना वरना तुम नुकसान उठाने वाले बनकर पलटोगे। क़ालू या मूसा इन्ना फ़ीहा क़ौमन जब्बारीना व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून। उन्होंने जवाबन कहा, यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि सीरिया यानी मुल्क शाम या बैतुल मुक़द्दस जो कि फ़िलिस्तीन में है वहाँ पर दाखिल हो जाओ, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ऐ मूसा, उसमें तो ज़बरदस्त जालिम लोग रहते हैं और हम उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो इस ज़मीन से निकल जाए। बस अगर वो यहाँ से निकल जाएं तो हम ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। क़ाला रजुलाने मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाबा फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून व अलल्लाहि फ़तवक्कलू इन कुन्तुम मुअमिनीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि उन चंद लोगों में से जो अल्लाह से डरते थे, दो ऐसे शख्स बोल उठे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया था। अपनी कौम से कहने लगे, तुम उन लोगों पर बरखिलाफ यानी तुम उन लोगों पर जो उसमें रहते हैं उन पर बिला खौफ हमला करते हुए शहर के दरवाज़े से दाखिल हो जाओ। सो जब तुम उस दरवाज़े में दाखिल हो जाओगे तो यकीनन तुम गालिब हो जाओगे, और अल्लाह ही पर तवक्कुल करो बशर्ते के तुम ईमान वाले हो। क़ालू या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। उन्होंने यानी बनी इसराइल यानी यहूदियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, जब तक वो लोग इस सरज़मीन में हैं हम हरगिज़ कभी भी वहाँ दाखिल नहीं होंगे। बस तुम जाओ, तुम्हारा रब साथ जाए, सो तुम दोनों ही उनसे जंग करो, यानी तुम और तुम्हारा रब जाओ उनसे जंग करो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। क़ाला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाखी फ़फ़रुक़ बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिक़ीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं अपनी ज़ात और अपने भाई हारून के सिवा
کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ رب نے فرمایا پس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں پریشان حال سرگرداں پھرتے رہیں گے، سو اے موسیٰ اب اس نافرمان قوم کے عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا جس کا ٹرانسلیشن ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو، جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ حضرات محترم، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں اور کتنے انعام فرمائے۔ وہ قوم فرعون کی غلامی کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو فرعون سے نجات دی، ان میں انبیاء کو مبعوث فرمایا جو وحی سے ان کے پاس اللہ کے احکام لاتے تھے اور ان کو غیب کی خبریں دیتے تھے۔ ہم اس سے بعد انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت نے جو واضح کیا ہے باتیں وہ بھی اب آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت میں ایک نعمت یہ بیان فرمائی جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا۔ علامہ محمود آلوسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبیوں سے مراد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہم السلام کے تمام اولاد ہیں جو ایک قول کے مطابق نبی ہیں، اور ایک قول کے مطابق وہ 70 افراد جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے میقات کے لیے چنا تھا۔ ابن الصائب اور مقاتل نے کہا یہ نبی تھے، اور علامہ اسی طرح ماوردی وغیرہ نے کہا کہ اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جو اس کے بعد بنو اسرائیل میں مبعوث کیے گئے، اور تحقق وقوع کے لیے ان کی بعثت کو ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک قول یہ کہ تم میں نبیوں کو بنایا، اس سے مراد عام ہے، خواہ وہ انبیاء مقدم ہو یا پھر مؤخر ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح اس آیت میں بنی اسرائیل پر دوسری نعمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو ملوک یعنی بادشاہ بنایا۔ حضرات محترم، علامہ ابو عبداللہ محمد ابن احمد مالکی قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم کو ایسے بنا دیا کہ تم اپنے معاملات کے مالک تھے اور تم پر کوئی غالب نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے تم فرعون کے غلام تھے، اور اللہ نے فرعون کو غرق کر کے تم کو اس کی غلامی سے نجات دی۔ حضرات محترم، حضرت حسن بصری اور سدی نے اس کی تفسیر میں کہا کہ اس میں سے ہر شخص اپنے اہل، اپنی جان اور اپنے مال کا مالک تھا، وہ اس اعتبار سے ملوک تھے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب کسی شخص کے گھر میں کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے تو وہ ملک یعنی بادشاہ ہے۔ امام مسلم نے روایت کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فرمایا کہ کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے جس کے گھر میں، تو وہ ملک یعنی بادشاہ ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے روایت کیا کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کیا ہم فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہاری رہائش کے لیے گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تم اغنیاء میں سے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک خادم بھی ہے۔ فرمایا پھر تم بادشاہوں میں سے ہو۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا کہ ان کو اس لیے ملوک فرمایا کیونکہ ان پر منہ و سلوہ نازل ہوا، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ان پر بادل سایہ کرتا تھا۔ حضرات محترم، یہ حضرت موسیٰ کا اپنی قوم سے خطاب ہے کہ ان کو جو کچھ دیا اس سے مراد منہ سلوہ، پتھر سے پانی نکلنا اور بادل کا ان پر سایہ کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے ان میں بکثرت انبیاء کا مبعوث ہونا مراد ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس نشانیاں آئیں، مثلا سمندر کو چیر دینا اور ان کے دشمن کو غرق کر دینا وغیرہ،
جو نشانیاں ان کے ساتھ مخصوص تھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، کیونکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی تھی جو اس زمانے میں اور کسی کو، یعنی جو ان کے زمانے میں اور کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ حضرات محترم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پشت نہ دکھانا، پیٹھ نہ دکھانا، ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم ارض مقدسہ کا مصداق وہ زمین جو ہے وہ آخر کون سی ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ ارض مقدسہ کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد طور اور اس کے ارد گرد کی زمین ہے، قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد شام ہے، ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ اریحا ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دمشق یعنی فلسطین اور اردن کا بعض علاقہ ہے۔ حضرات محترم اسی طرح امام ابو جعفر طبری نے کہا کہ ارض مقدسہ کو عموم اور اطلاق پر رکھنا چاہیے کہ اس کو کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر کسی حدیث کے ارض مقدسہ کی تعین جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم اسی طرح اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے، اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس سورت کی آیت 26 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ارض مقدسہ 40 سال تک ان پر حرام رہے گی، تو جب اللہ نے یہ سرزمین ان کے لیے لکھ دی تھی تو وہ 40 سال تک ان پر حرام آخر کیسے ہو گئی؟ حضرات محترم اس اعتراض کا جواب کئی سارے دیے گئے، لیکن اب میں اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جس کے ڈر سے یہ لوگ اس زمین میں نہیں جانا چاہتے تھے، آخر وہ لوگ کون تھے؟ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں قرآن میں فرمایا، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بہت بڑے بڑے جسموں والے لوگ ہیں، اور ہم اس سرزمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس زمین سے نکل نہیں جائیں، پھر اگر وہ اس سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے۔ حضرات محترم جبارین آخر کون تھے؟ اب وہ ذرا سمجھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کی یہ وجہ بتائی کہ اس جگہ جبارین رہتے ہیں جن سے ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو جبارین اس لیے کہا گیا کہ ان کے جسم بہت بڑے بڑے تھے۔ اصل میں جبار اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے اور دوسروں کے معاملات کی اصلاح کرنے والا ہو، پھر اس کے استعمال میں وسعت ہوئی اور ہر اس شخص کو جبار کہا جانے لگا جو زور اور طاقت سے نفع حاصل کرے، خواہ اس کا حق ہو یا پھر نہ ہو۔ حضرات محترم امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبارین کے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس شہر کے قریب پہنچ گئے، اس شہر کا نام اریحا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو چن لیا اور ان 12 آدمیوں کو جبارین کی جاسوسی کے لیے ان کے شہر بھیجا۔ جب وہ لوگ اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے غیر معمولی جسامت والے انسان دیکھے۔ وہ ان میں سے کسی کے باغ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ باغ والا اپنے باغ سے پھل توڑ رہا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو دیکھ لیا، اس نے ان میں سے ایک کو پکڑ کر اپنی آستین میں ڈال لیا، پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور آستین سے نکال کر ان کو زمین پر ڈال دیا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم نے ہماری جسامت اور طاقت کا حال دیکھ لیا ہے، جاؤ جا کر اپنے سردار کو مطلع کر دو۔ حضرات محترم ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم اس زمین میں داخل ہوں گے اور ان لوگوں پر غالب ہوں گے۔ پھر ان جاسوسوں نے آ کر بیان کیا کہ ان جبارین کے بہت بڑے بڑے جسم ہیں اور وہ بہت زور والے ہیں، ہم تو ان کی نظروں میں ٹڈیوں کی طرح ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل آہو بکا کرنے لگے، افسوس ہم یہاں کیوں آ گئے، کاش ہم مصر میں ہی رہتے، اور انہوں نے جبارین کے ساتھ لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرات محترم اس کے بعد جب انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، انہی سے تم دونوں لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو، ہم تو بھائی نہیں جانے والے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔
اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑنے والے، اللہ کا ساتھ چھوڑنے والے، یہ اصل میں اللہ اور رسول کے دشمن ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے، اپنے رب کے لیے ہمیں اپنی جان، مال، اپنا وجود، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اللہ کی ایسی باتیں جانیں گی جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔